बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है। यानी इंसान किसी ऐसी शख्सियत को या किसी ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी को अपने सामने रखता है कि जिसको देखकर और उसके तर्ज़ अमल को अपनाकर वो ये समझता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ। बतौर मुसलमान बल्कि बतौर इंसान एक ऐसी शख्सियत जिसे आइडियल और मिसाली शख्सियत कहा जा सकता है और जिसके बारे में मग़रिब ने भी ये इक़रार किया कि जिनका तर्ज़ ज़िंदगी, जिनका तामुल, जिनकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ ऐसा था कि वो एक कामयाब तरीन इंसान थे, वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। और उनके बारे में क़ुरआन ने ये फ़रमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। यानी क़ुरआन मजीद में इस बात का ऐलान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी शख्सियत तुम्हारे लिए हर एतबार से उस्वा और नमूना है। हम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी के हर पहलू से हमारी रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत वालिद, बहैसियत बेटा, बहैसियत सरदार, बहैसियत हुक्मरान, बहैसियत खावन अलगरज़ इंसानी ज़िंदगी में जिस पहलू से इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत है, वो रहनुमाई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बख़ूबी बदरजाए कमाल हमें वो मुयस्सर आती है। आज मैं आपके सामने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत वालिद कैसे थे, बतौर वालिद अगर इंसान एक रहनुमाई लेना चाहता है कि उसका अपनी औलाद के साथ तामुल क्या होना चाहिए, उसका अपने नवासों के साथ तामुल क्या होना चाहिए, उसे अपनी औलाद को किस चीज़ की तरबियत का एहतमाम ज़्यादा करना चाहिए या उसकी तरबियत किस तरह से करनी चाहिए कि उसकी औलाद दुनिया में भी एक कामयाब औलाद, कामयाब इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। और बतौर मुसलमान हमारे सामने दूसरा सवाल ये उठता है कि वो बतौर कामयाब मुसलमान कैसे एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सके कि कल वो आखिरत में भी कामयाबी का परवाना ले सके। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बुनियादी बात, सबसे अहम बात, बतौर वालिद अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। और ये आज ये चीज़ हमारे अंदर से मफ़क़ूद है। हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी तरजीहात मुख्तलिफ़ हैं। हम किस बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं या किस बुनियाद पर उनको डांटते हैं या कौन सी बुनियाद है कि जिस बुनियाद पर हम उनको पसंद करते हैं और कौन सी वजूहात हैं कि जिस वजह से हम बाज़ दफ़ा उनसे अपनी औलाद से नाराज़ हो जाते हैं। ये तरजीहात का तयन उसमें इख्तिलाफ़ है, वगरना हर इंसान बतौर वालिद अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और उसका इजहार करता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। ना सिर्फ़ ये कि आप मोहब्बत करते थे बल्कि उसका इजहार मजमा में और तन्हाई में अक्सर मुकामात पर किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हम देखते कि जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तशरीफ़ लाती, हज़रत आयशा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ वो आपके पास बैठी होती, लेकिन जैसे ही हज़रत फ़ातिमा घर में दाखिल होती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप खड़े हो जाते। क़ामत इलैहा अख़ज़ बियदिहा क़ब्बलहा, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, उनको बोसा देते, फिर अपनी जगह पर हज़रत फ़ातिमा को बिठाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए इस मोहब्बत पर रश्क किया करते थे। यहाँ तक फरमाया हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक और ख़ूबी का भी ज़िक्र फरमाया और कहने लगी कि वो जब हज़रत आयशा घर में दाखिल होती तो उसी तरह उनकी चाल वैसी ही चाल थी जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी।
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اب بحیثیت والد یہ سب سے اہم جو آج کے والد کے لیے ایک نقطہ ہے یا بطور نمونہ ہم بات اخذ کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، وہ یہ کہ اپنی اولاد سے محبت کیجئے اور اس کا اظہار کیجئے، اولاد کو پتہ چلے کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے بلکہ اپنی بیٹی کی جو اولاد ہے یعنی آپ کے جو نواسے تھے ان سے بھی بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ چونکہ عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا، شہر کے مضافات میں بھیج دیا جاتا جہاں پر اس کی ابتدائی پرورش ہوتی تھی۔ تو حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم لخت جگر ابراہیم ان کو کسی پہاڑی علاقے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر جو آپ کے رضاعی والد تھے وہ ایک لوہار تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر وہاں جاتے جہاں پر آپ کا لخت جگر دودھ پیتے تھے، جہاں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں جاتے، وہ اس گھر میں دھواں بھرا ہوتا تھا۔ وہ اس لیے تھا کیونکہ جس گھر میں ابراہیم آپ کے بیٹے آپ کے لخت جگر کی پرورش ہو رہی تھی وہ ایک لوہار کا گھر تھا۔ وہاں پر جو آپ کے رضاعی باپ تھے وہ ایک لوہار کا کام کرتے تھے، جس وجہ سے وہاں پر دھواں ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس گھر میں داخل ہوتے، اپنے بیٹے کو تھامتے، اس کو پیار کرتے اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے اس گھر والوں کے حوالے اسے کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا محبت کا یہ انداز تھا کہ کھیلتے ہوئے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس جاتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑتے، آپ کا ایک ہاتھ آپ کی حضرت حسین کی گردن پر ہوتا، دوسرا ہاتھ یہ اس ٹیڑھی پر ہوتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوں پکڑ کے اپنے ہونٹ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کی اولاد سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور اس محبت کا ہر جگہ اظہار کیا کرتے تھے۔ اور یہ محبت کس لیے تھی؟ تاکہ ان کے دل میں اپنا مقام بنا سکیں، تاکہ اس دل میں اپنا مقام بنا لینے کے بعد اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کر سکیں۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کے عائلی زندگی کے حوالے سے بے حد پریشان رہا کرتے تھے اور ان کی عائلی زندگی میں اور ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے، بڑی احتیاط کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جب شادی کرنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے معاشرے میں ایسی شخصیت کا انتخاب کیا تھا جو ہر لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ انتخاب فرمایا اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا تھا، کیا تجھے علم نہیں یا کہ یہ چیز آپ سے یہ چیز پوشیدہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے رشتہ داروں میں جو بہترین انتخاب تھا، جو بہترین انسان تھا، اس کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے۔ آج ہم بطور والد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے فیصلے کرنے میں ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو ان کی دنیا کے لیے بھی بہترین ہو اور جو ان کی آخرت کے لیے بھی بہترین ہو۔ ہم اس وقت دو تنہاؤں میں ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل دنیا داری کو نہ دیکھا جائے، دوسری طرف یہ ہے کہ بالکل دنیا ہی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل بطور والد اپنی بیٹی کے لیے اگرچہ ترجیح یہ رہی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں یا ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے یا حضرت اپنی اولاد کے لیے ایسا فیصلہ کیا جائے جو اس کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہترین ہو اور جس میں عاقبت
سنور سکتی ہو، تو حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں اس چیز کو ضرور خیال رکھا کہ اپنی اولاد کے لیے جو بہترین ہے اس کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنی اولاد کا احتساب بھی کیا کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں، آج ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ بچہ، اولاد ایک خاص سٹیج پر جب پہنچ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس ذمہ داری سے ہمارے کندھوں سے یہ ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب یہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے کرنے میں وہ آزاد ہے، اب اس کا انحصار ہم پر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور ان کا طرز عمل بطور والد اس کے مخالف تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کر دینے کے بعد بھی ان کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ فرائض سر انجام دیے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے ایک خادم طلب کیا تھا کہ گھر میں کام کاج بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجھے ضرورت ہے کہ ایک خادم میرے گھر میں ہو، حضور علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ کر منع فرما دیا تھا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اسی کے بعد حضور علیہ السلام ان کے گھر گئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے ہیں، وہاں جا کر ان کو بتلایا، ان کی تربیت کی، ایک نئی چیز دی۔ کہنے لگے فاطمہ تم جو مجھ سے مانگ رہی تھی کیا میں اس چیز سے بہتر تمہیں نہ دوں، یا کیا خیال ہے تمہارا، تم جو مانگ رہی تھی وہی چاہیے یا میں اس سے بہتر کوئی چیز دوں؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ کوئی جواب دیتی وہ کہنے لگے فاطمہ کہیے لا، مجھے وہ چیز نہیں چاہیے جو میں مانگ رہی تھی بلکہ مجھے اس سے بہتر چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو، حضرت فاطمہ کو ایک دعا سکھلائی کہ تم یہ دعا پڑھتی رہا کرو تو تمہارے دن بھر کی جو تھکن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر جو گھر کی جو ضرورت خادم یا خادمہ نے پوری کرنی ہے اللہ کی توفیق سے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم بھی اپنے گھر میں اپنے والدین سے یا اپنے جو عورتیں ہیں وہ اپنے خامندوں سے یہ گلہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ذرا حضور علیہ السلام کی اس نصیحت پر، اس نصیحت کو دیکھیے جو آپ نے اپنی بیٹی کو کی تھی، جو تربیت آپ نے اپنی بیٹی کی تھی، اور بیٹی بھی وہ، انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا، اس کے بعد کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی تھکاوٹ کی، تھکن کی، خادم کی ضرورت کی، یہ پھر اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ وہ پڑھا کیجئے، اس سے آپ کے گھر کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادی کر دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اب ان کا معاملہ ان کے گھر تک ہے، یعنی اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر بھی دو انتہائیں ہیں۔ کچھ والدین وہ ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد کے معاملات میں دخل دیتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے معاملات میں، شادی کر دینے کے بعد بھی میاں بیوی کے معاملات میں دخل کر دیتے ہیں، جس سے معاملات پیچیدگی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اور کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی، اپنی بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور علیہ السلام بحیثیت والد ہمیں ان دو انتہاؤں کے درمیان رکھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ بالکل لا تعلق ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کے ہر معاملات میں دخل اندازی کی۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں، وہاں دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہے، پوچھا کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ میرا اور ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فوراً نکلے، مسجد میں پتہ چلا کہ وہ مسجد میں ہیں حضرت علی، ان کے پاس پہنچے، دیکھا وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو انہوں نے چادر لی ہوئی تھی وہ زمین پر لگی ہوئی ہے، اور زمین کی جو مٹی تھی، گرد تھی، وہ اس چادر پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے اپنے داماد کو مخاطب کیا اور ابا تراب، یا ابا تراب، ان کو یہ کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد یہ آپ کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ میں نے یہی نام اپنا ابو تراب ہی رکھ لیا۔ تو حضور علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ مزاح کیا اور ان کو منایا، اور ان کو پھر اپنی لخت جگر بیٹی یعنی حضرت علی
علی کی جو زوجہ محترمہ ان کے گھر میں لے کر گئے اور ان کا معاملے کو حل کیا۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بطور والد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کے ساتھ محبت کریں اور اس کا اظہار کریں اور اپنی اولاد کے لیے وہ فیصلہ کریں اور دنیا آخرت میں ان کی بھلائی کا سبب ہو، اور ان کی شادی کر دینے کے بعد بھی ان کی تربیت کا اور ان کی اولادوں کی تربیت کا اہتمام کریں اور ان کی عائلی زندگی میں دلچسپی لیں، اس انداز سے دلچسپی لیں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ درست سمت پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔